बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान तनवीर सिद्दीकी। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि फन टीवी ने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं, सिलसिले शुरू किए हैं, जिसमें मेहमानों से गुफ्तगू है और शोबिस की खबरें हैं। वहीं एक सिलसिला जिसकी जिम्मेदारी आपके मेज़बान तनवीर सिद्दीकी पर है, उसका नाम है साज़ो आवाज़। इस सिलसिले में हम आपको गाने के हवाले से, जो लोग गाने के पीछे होते हैं यानी गुलकार, गीत निगार, कंपोजर और म्यूजिशियन, या उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं गाने के हवाले से, गीत के हवाले से, उन तमाम लोगों को हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे, उनकी बायोग्राफी बताएंगे, उनके एजाजात बताएंगे, उनके अवार्ड बताएंगे और उन्होंने किस तरीके से अपने आप को इस फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस किया, किस तरह वो बॉटम से और हाई लेवल तक गए। और इसी तरह हम इस सिलसिले में हर हफ्ते एक प्रोग्राम करेंगे और हर हफ्ते हमारे साथ होंगे हमारे कोई ना कोई शहर, हैदराबाद से, सिंध से या पाकिस्तान से एक मेहमान। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं शहर हैदराबाद के नामवर गुलकार आबिद खान। अस्सलाम वालेकुम आबिद खान। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ, फन टीवी वालों का, और बिलखुसूस तनवीर सिद्दीकी साहब आपका, और खालिद रशीद साहब आपका, और याकूब रशीद साहब, जिन्होंने ये काविश की और हम जैसे लोगों को प्रमोट करने के लिए जो ना एक प्लेटफार्म बनाया। तो ये खुशाइन बात है, अल्लाह ताला आप लोगों का। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये वाकई एक प्लेटफार्म है नए लोगों के लिए, सीनियर्स लोगों के लिए। और हम इस प्रोग्राम के जरिए, जो मुख्तलिफ हमारे सिलसिले होंगे फन टीवी के, उसके जरिए बहुत से लोगों को आपके सामने लेके आएंगे जो या तो गायब हो गए थे, या जिन्होंने काम करना छोड़ दिया था, या जो अभी एक्टिव हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से आज के प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था वो ये कह रहा था कि हम अपने इस प्रोग्राम में हर हफ्ते किसी ना किसी पर्सनैलिटी को आपके सामने लेके आएंगे, उसके काम को, उसके एजाजात को, उसकी पजीराई को। तो आज जो हमारा ये जो प्रोग्राम है साज़ो आवाज, इसके पहले हमारी जो पर्सनैलिटी है वो है ग्रेट सिंगर अहमद रुश्दी, जिनका आज तक कोई सानी पैदा नहीं हो सका। और उन्होंने इतने नगमात गाए, हर बूट के नगमात गाए, कि उनके सुनने वाले आज भी ऐसा लगता है कि जैसे रुश्दी जिंदा है। और हम देखते हैं कि फिल्मों में जो वो जमाना था, उस वक्त भी फिल्मों में और आज भी तरोताजा उनकी आवाज हमें नजर आती है। तो हम अपने मेहमान से गुफ्तगू करने से पहले वक्फे से अपने जो पर्सनैलिटी है जिस पर हमने ये प्रोग्राम सजाया, रुश्दी साहब पर, उनके मुतालिक बात करेंगे, अपने मेहमान से भी गुफ्तगू करेंगे, उनसे गाने भी सुनेंगे। तो मैं चलता हूं सबसे पहले रुश्दी साहब की इब्तदाई जिंदगी के बारे में। तो इब्तदाई जिंदगी की आपकी पैदाइश 1934 में मुत्तहदा हिंदुस्तान के इलाके हैदराबाद दक्कन में हुई। आपके वालिद दरस तदरीस से वाबस्ता थे और आपकी फैमिली के अंदर ये जो शोबिज है इसकी कोई ना कोई ब्रांच मौजूद थी। वो ऐसे कि आपके भाई जो अरसलान थे वो मुख्तलिफ स्टेज ड्रामों में काम करते थे, फन्ने गुलकारी का उनका शौक था। तो इस तरह एक ऐसा घर जो था तो तालीमी, लेकिन वहां पर इस फन के जरासीम मौजूद थे। नतीजा क्या हुआ कि उसी घर के अंदर अहमद रुश्दी साहब पैदा हुए। और जब रुश्दी साहब बड़े हुए तो उन्होंने अपने स्कूल में नाते पढ़ने से और मुख्तलिफ फंक्शंस करने से जो है वो अपने फन का आगाज किया। और हम देखते हैं कि हैदराबाद दक्कन ही में उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि उनकी आवाज थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यहां मैं एक और वाकया बताता चलूं कि बहुत मशहूर शायर है हिमायत अली शायर, उनकी जब शादी हुई तो उनकी शादी पर जब निकाह के बाद उस जमाने में सेहरा पढ़ा जाता था, तो वो भी अहमद रुश्दी साहब ने सेहरा सबके सामने पढ़कर लाइव सुनाया। ये उस जमाने की रिवायत थी। तो ये एक तारीखी हकीकत थी जिसको हमने आपके सामने बयान किया। और दूसरी एक और चीज जो हमें नजर आती है कि रुश्दी साहब का और हिमायत अली शायर साहब का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले ही था। नाजरीन, रुश्दी साहब के बारे में हम और भी बात करेंगे, लेकिन हम चलते हैं अभी अपने मेहमान की जानिब। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको ये मौसीकी का शौक कैसे लगा और आपकी पैदाइश हैदराबाद के किस इलाके के अंदर हुई, आपकी तालीम क्या है, ये मुझे थोड़ा सा बताइए। जी, मेरी पैदाइश हैदराबाद लतीफ़ाबाद से। जी जी। और मौसीकी का शौक जो हमारे घर में जो ना हमारे वालिद साहब जी और हमारे जो
बड़े थे जी वो घर में मौसीकी सुनते थे, रेडियो टेलीविज़न का ज़माना था, ठीक है तो बचपन से वही सुनते हुए आए, तो वो जहनों में हमारी मौसीकी और ख़ास तौर पे इंडियन और पाकिस्तान के जो लेजेंड गुलकार हैं उनके गाने चलते थे, ठीक है तो हम लोगों को शौक़ वहीं से हुआ। ठीक है अभी जो ताहाल सिचुएशन है वो ये है कि हम लोग जो ना हैदराबाद में एक क्लब में जो अच्छा तो ये आजकल जहाँ प्रैक्टिस करते हैं उस क्लब का नाम क्या है? पारस म्यूजिकल क्लब, ये कहाँ पर है? ये लतीफ़ाबाद 6 नंबर। अच्छा तो इसको कौन चला रहा है या सुपरविजन इसकी कौन कर रहा है? ये हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब। अच्छा तो आजकल उनसे सीख रहे हैं आप बाकायदा? जी। अच्छा वो कौन सा सिंगर है जिसको आप बहुत ज्यादा सुनते हैं या जिसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं? बेसिकली तो मोहम्मद रफ़ी साहब हैं जी और पाकिस्तानी गुलकार जो मसूद राना साहब हैं, ठीक है और मेरे पसंदीदा जो गुलकार इखलाक अहमद हैं, ठीक है। और काफ़ी लेजेंड है ऐसे तो। अगर अच्छा आज का हमारा प्रोग्राम में अहमद रुश्दी साहब के बारे में है, तो उनका कोई गाया हुआ गाना आपको याद है? हम चाहेंगे थोड़ा गुनगुनाएं उसको जरा। जी उनके गाने तो बहुत हैं जी, और जैसे? ये मेरे लिए एजाज़ की बात होगी कि आप हाँ। मैं उनको आपके प्रोग्राम के तवज्जो से गुनगुनाऊं। जी गुनगुनाए कोई अच्छा सा गाना उनका। रात चली है झूम के, वाह 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 राहों को तेरी चूम के, वाह 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 आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, वाह 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 वाह। ये फिल्म रात चली है झूम के। बहुत अच्छे आबिद खान। ये मेरा ख्याल फिल्म जोश थी और ये गाना वहीद मुराद साहब पर फिल्म आया गया था और अपने वक्त का सुपर डुपर गाना था। हम अपने मेहमान से गुफ्तगू कर रहे थे और थोड़ी देर के लिए हम दोबारा रुश्दी साहब की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान बन गया और 1952 में रुश्दी साहब की फैमिली हैदराबाद दक्कन से कराची शिफ्ट हो गई और कराची पहुंचने के बाद वो जो रुश्दी साहब का शौक था वो बरकरार रहा। आपने यहाँ मुख्तलिफ फंक्शंस के अंदर अपने आवाज को जो है पेश करना शुरू किया, दिन ब दिन आप पॉपुलर होते चले गए। उस जमाने में रेडियो पाकिस्तान कराची जो था वहां पर एक प्रोड्यूसर होते थे मेहदी ज़हीर। मेहदी ज़हीर साहब ने रुश्दी की आवाज को सुना और उस जमाने में उन्होंने बच्चों के लिए एक गाना तैयार किया, बंदर रूप से कैमाड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। यह गाना 1954 में रेडियो पाकिस्तान से जब नशर हुआ तो पाकिस्तान की गली गली, कराची की गली गली, हर जगह यह गाना इतना मशहूर हुआ कि रुश्दी साहब एकदम लोगों की नजरों के अंदर आ गए, उनकी आवाज नजरों के अंदर आ गई और यह अपने वक्त का बड़ा मशहूर गाना था। अब हुआ यह कि इस गाने के बाद रुश्दी साहब को लगा कि वो इससे बेहतर भी कर सकते हैं और हम देखते हैं कि उस जमाने में फिर एक मौसीकार थे जिनका नाम था नथू खान। नथू खान ने 1956 में एक फिल्म बन रही थी कारनामा, उस फिल्म के लिए रुश्दी साहब को चांस दिया। तो हम कह सकते हैं कि रुश्दी साहब अब बाकायदा फिल्म की दुनिया के अंदर आ गए और नथू खान की वजह से फिल्म कारनामे में उनको ब्रेक थ्रू मिला और अब रुश्दी साहब फिल्म के गुलकार बन गए। अब रुश्दी साहब ने फिल्म के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे और मौसीकारों के साथ काम करना शुरू किया। अब चूंकि दो जगहें थी फिल्म की, एक लाहौर सेंटर था और एक कराची सेंटर था, तो अब अगली टारगेट थी रुश्दी साहब की, वो थी लाहौर। लेकिन हम लाहौर चलने से पहले एक बार फिर अपने मेहमान की जानिब आएंगे और इनसे ये पूछेंगे कि आजकल की जो मौसीकी है उस मौसीकी में आपको कौन अच्छा लगता है? देखिए पाकिस्तानी जो मौसीकी का सवाल है तो मैं समझता हूँ फिल्मी मौसीकी तो इस टाइम दम तोड़ रही है। जी बिल्कुल ठीक है। और हमारे क्लासिकल जो लेजेंड हैं जैसे शफकत अली साहब हैं, जी जी जी, वो मेरे फेवरेट हैं। जी और शफकत साहब की क्या चीज अच्छी लगती है आपको? गाने का अंदाज है उनका या कुछ और उनकी शायरी है, वो भी थोड़ा बताते जाए हमारे। असल में शफकत अली साहब एक बेसिकली खानदानी सिंगर हैं। बिल्कुल सही है। उनको गाने का ढंग, ठीक है, उनको गाने का तरीका, ठीक है, फिर साजो आवाज़ तो एक अलग बात होती है, ठीक है। लेकिन उसका जो ग्राम होता है गाने का, ठीक है, वो उनको उस पर उनको गिरफ्त हासिल है। मकसद उबूर है उनको। और उनके गाने लगते हैं कि हम किसी से कंपटीशन कर सकते हैं, किसी अदरवाइज मुल्क से, कंट्री से। ठीक है।
تو میرے لیے تو وہ فیوریٹ ہے. اچھا، یعنی شفقت آپ ان کو فالو کرتے ہیں آج کل اپنے گاتے ہوئے. اچھا، آج کل کی جو موسیقی ہے اس موسیقی کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ فلمی موسیقی تو کسی حد تک جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، تو آج کل کیا اور کسی اینگل سے موسیقی کا فیوچر دیکھتے ہیں آپ، مستقبل دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ جی، جیسے ابھی یہ چھوٹا سا فن ٹی وی کھلا ہے جی اور اسٹارٹ لیا ہے الحمدللہ. تو اگر ایسی ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جائے بالکل صحیح ہے. تو پرائیویٹ ہمارے جو سنگر ہیں جی جی وہ اپنے بھی گانے جو ہے نا ریکارڈ کرا کے اور دنیا میں نام کما سکتے ہو، کیونکہ ہمارے ٹیلنٹ بہت ہے لیکن بس بدقسمتی سے ہمارے کو کوئی اسٹیج نہیں ملتا ایسا جو اس میں جو ہم اپنے آپ کو جو ہے نا منوا سکیں. اچھا عابد صاحب، آپ سے تو گفتگو چل رہی ہے اور پروگرام ہمارا احمد رشدی صاحب کے بارے میں، تو ہم ایک بار پھر آپ سے چاہیں گے کہ ایک تو آپ نے رات چلی ہے جھوم کے سنا دیا جوش کا، اب ان کا کوئی ایسا المیہ سانگ، کیونکہ وہ المیہ اور تربیہ دونوں طرح کے گانوں کے بادشاہ تھے، تو کوئی المیہ سانگ آپ کی زبان سے. اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے، اور دورہ فلم کا ایک سانگ ہے وحید مراد صاحب کا جو بہت پاپولر ہے اور ہمیشہ زندہ اور رہنے والا سانگ ہے. جی. بھولی ہوئی ہوں داستاں واہ. گزرا ہوا خیال ہوں، بھولی ہوئی ہوں داستاں گزرا ہوا خیال ہوں، جس کو نہ تم سمجھ سکے میں ایسا ایک سوال ہوں، بھولی ہوئی ہوں داستاں گزرا ہوا خیال ہوں. واہ 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 واہ، یہ فلم دوراہا کا گانا یہ بھی آئی تھنک وحید مراد صاحب پر جو ہے فلمایا گیا تھا، اور ہم اب کراچی سے رشدی صاحب کو لے کے آ رہے ہیں لاہور کی جانب، کیونکہ لاہور ہمارا فلم انڈسٹری کا بہت بڑا مرکز تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور کراچی میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے بعد عوامی سطح پر اور سرکاری سطح پر، ریڈیو پر، فلم پر، اسٹیج پر رشدی صاحب نے اب کیا لاہور کا رخ، اور وہاں ایک بہت بڑے جو پروڈیوسر تھے شباب کی رانوی، داؤد چاند ہدایت کار، فلم کا نام تھا سپیرن 1962، اور گانا تھا چاند سا مکھڑا گورا بدن ہو، چاند سا مکھڑا گورا بدن من میں لگائے گوری اگن. یہ گانا جب ریڈیو پر اور فلم پر نشر ہوا تو رشدی صاحب کی آواز تو بام عروج سے بھی اوپر چلی گئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف عوامی سطح پر بلکہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا ایوارڈ تھا جس کو ہم کہتے ہیں نگار ایوارڈ، اور 1962 کا نگار ایوارڈ کا بہترین میل سنگر احمد رشدی فلم سپیرن کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس گانے کے موسیقار تھے منظور اشرف، اور اب لاہور میں جو بھی موسیقار تھے ان تمام لوگوں نے بھی رشدی صاحب کی آواز سے استفادہ کرنا شروع کر دیا. رشدی صاحب ہر فلم کی ضرورت بن گئے، ہر موڈ کی گانے گانے لگے. لیکن یہاں ہم رکتے ہیں کیونکہ تربیہ گانے ان کا موڈ بہت زیادہ چلا شروع میں، بہت زیادہ تربیت، اور احمد رشدی صاحب کے بارے میں شروع میں کہا گیا تھا کہ یہ بھائی تربیہ گانے بہت اچھے گاتے ہیں، لیکن آگے جا کے ایک چینج آئے گا وہ بھی ہم بتائیں گے. لیکن رشدی صاحب نے اس زمانے میں جتنے بھی ہیرو تھے جو اس وقت موجود تھے سب کے لیے لاہور کے اندر گانے ریکارڈ کرائے، اور ہر گانا نگینی کی طرح ہر ہیرو پر فٹ ہوتا تھا. ہیرو کے ساتھ ساتھ جو مزاحیہ اداکار تھے وہ بھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایک فلیور اور آ گیا رشدی صاحب کی آواز میں، وہ تھا پنجابی زبان. یعنی اردو کے ساتھ ساتھ اب رشدی صاحب پنجابی زبان کے بھی گانے گا رہے تھے، اور مقبولیت ان کے قدم چومتے جا رہی تھی. ہر گلوکار جو ہوتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ تمام وہ موسیقاروں کے ساتھ کام کرے، اور رشدی صاحب ان موسیقاروں کی ضرورت بن گئے. ایک بار پھر ہم اپنے چلتے مہمان کی جانب، عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہے، شہر حیدرآباد کے بہترین سنگر ہیں. عابد، اب میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ ایک اچھا گلوکار بننے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ جناب، ایک اچھا گلوکار بننے کے لیے سب سے پہلے جو انسان اچھا بننا ضروری ہے، کیونکہ یہ فیلڈ ایسی ہے جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. ابھی ہم لوگ جو جس اسٹیج پہ ہم لوگ ہیں، چھوٹے سے لیول پہ بھی کام کریں یا بڑے سے لیول پہ بھی کام کریں، تو عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ کوئی کسی کو برداشت نہیں کر سکتا. صحیح ہے. تو اچھا گلوکار بننے سے پہلے میں سمجھتا ہوں اچھا انسان بننا ضروری ہے.
اور اپنے جونیئرس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے اور اپنی سینئر کی عزت. اچھا کیا آپ ریاض کرتے ہیں آج کل؟ جی ضرور، آدھا گھنٹہ میں ریاض کرتا ہوں. اچھا اور الحمدللہ میرے جو استاد محترم ہیں الطاف حسین صاحب، وہ مجھے بےحد رہنمائی. تو وہ کیا آپ کو راگ راگنیاں بتاتے ہیں یا تال بتاتے ہیں؟ کوئی خاص ایسی چیز جس پر وہ کہتے ہوں کہ اس پر ریاض کرو گے تو آپ کا گلا جو ہے وہ بہت اچھا بولے گا؟ دیکھیں، راگ راگنیاں تو ایک دیگر معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی سکھاتے ہیں، لیکن بیسکلی ہم جو میسج دینا چاہتے ہیں، تو جس فیلنگ سے میسج دینا چاہتے ہیں، فرض کر لیں کہ آپ میں کسی کو کوئی سیڈ میسج دینا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے میں اس کی فیلنگ بھی وہ سیڈ میسج والی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز میں ہمارے استاد محترم جو الطاف حسین صاحب ہیں بہت ماہر ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت نفیس انسان ہے، اللہ ان کو حیاتی دے، ہم ان کے لیے ہمیشہ دعا کریں. اچھا کیا اچھا انسان تو چلو ٹھیک ہے، گلوکار ہوگا تو اچھا انسان ہوگا تو گلوکار بھی اچھا بنے. عابد مجھے ایک بات بتائیے، کیا بغیر ریاض کے اور بغیر استاد کے کیا ایک گلوکار جو سیکھ رہا ہو کیا اچھا گلوکار بن سکتا ہے؟ جی اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بالکل نہیں. جی کیونکہ ہر فیلڈ کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اگر ایسے استاد ایسے سنگنگ سیکھ سکتے تو میرے خیال میں ہر کوئی گانا سن کے سنگر بن سکتا تھا. ٹھیک ہے. جب تک استاد اپنے گر نہیں دے گا جب تک سنگر نہیں بن سکتا. نہیں. اچھا ابھی آپ نے ایک تربیہ نغمہ سنایا تھا، اب کوئی مجھے المیہ نغمہ سنا ہے رشدی صاحب کا. کبھی تو تم کو یاد آئے، واہ واہ واہ، وہ بہارے وہ سما جھکے جھکے بادلوں کے نیچے ملے تھے ہم تم جہاں جہاں بہت اچھے بہت اچھے. تو تم کو یاد آئیں گے. بہت بہت شکریہ عابد خان، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے ابھی ایک جو گانا گنگنایا فلم چکوری کا، 1967 میں یہ فلم ریلیز ہوئی، اور رشدی صاحب کے اس المیہ گانے کی وجہ سے ہمارے لیجنڈ ندیم صاحب راتوں رات پورے پاکستان کے اندر چھا گئے. اس گانے کی وجہ سے ہم دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے رشدی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور لنک بناتے ہیں المیہ سانگ کی طرف. وہ ایسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رشدی صاحب کی جو آواز تھی نا، اس کا ایک لیول ایسا تھا کہ بڑے بڑے جو موسیقار تھے وہ کہتے تھے کہ رشدی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز دی ہے جو عمر کے کسی حصے میں خراب نہیں ہوتی. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری موسیقی کے اندر جو ہارمونیم ہوتا ہے اس کی 3 بھی سب تک ہوتی ہیں، 3.5 بھی سب تک ہوتی ہیں. تو ایک پہلی سے جو سب تک ہوتی ہے جو ہماری بیس کی سب تک کہلاتی ہے، رشدی صاحب کے سر اس پر بھی بڑے اچھے بولتے تھے. جو درمیانی سب تک ہوتی ہے اس پہ بھی رشدی صاحب کے سر بڑے اچھے بولتے تھے. اور جو ہائی نوٹ لگتے تھے یعنی کہ تیسری جو سب تک ہوتی ہے اس پر بھی رشدی صاحب کی آواز بڑی زبردست قسم کی آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے رشدی صاحب کو ایک ایسی آواز سے نوازا ہوا تھا کہ جو عمر کے کسی حصے میں خراب نہیں ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گانا گائیں خوشی کا، وہ گانا گائیں مزاحیہ، وہ گانا گائیں عسکری، وہ گانا گائیں ملی، کسی بھی طرح کا گانا ہو تو ان کی آواز اس گانے میں بالکل فٹ ہوتی تھی. ہم بات کر رہے تھے کہ ان پر ایک لیول لگا ہوا تھا کہ یہ صرف تربیہ گا سکتے ہیں، نہیں، اس لیول کو بھی رشدی صاحب نے، ایک فلم بنی تھی آنچل، اس زمانے کے اندر اس طرح کے المیہ گانے کے حوالے سے مہدی حسن اور سلیم رضا کا بڑا نام تھا. لیکن یہاں رشدی صاحب نے پھر ایک کمال کیا، بریک تھرو دیا، اور موسیقار خلیل احمد نے ان پر بہت اعتماد کرتے ہوئے ان کو ایک گانا دیا جو المیہ سیڑھی پر رشدی کا پہلا قدم تھا، اور وہ تھا کسی چمن میں رہو تم بہار بن کے رہو، خدا کرے کسی دل کا قرار بن کے رہو. اس گانے نے ناظرین پورے پاکستان میں دھوم مچا دی، اور وہ جو رشدی صاحب پر ایک لیول لگا ہوا تھا کہ صرف تربیہ یا مزاحیہ گانے گاتے ہیں، اب المیہ گانے بھی
جو وہ گانے لگے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابھی عابد خان نے ایک گانا گایا، وہ جو کبھی تو تم کو یاد آئیں گے، یہ 1967 کا تھا، لیکن اسٹارٹ اس گانے سے لیا۔ ہم ایک بار پھر عابد خان کی طرف چلتے ہیں۔ عابد خان جو نئے سیکھنے والے ہیں ان کو کیا میسج دیں گے؟ یہ سوال ہم نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا، ان کو کتنا ریاض کرنا چاہیے، اور اس کا مستقبل پاکستان کے اندر کیا دیکھتے ہیں، موسیقی کا مستقبل پاکستان میں کیا دیکھتے ہیں؟ نئے سیکھنے والوں کے لیے تو یہ میسج ہے جی کہ آپ پہلے جو بڑوں کی اور سینئروں کی عزت کرنا بالکل سیکھیں، صحیح ہے، اور پھر اپنے استادوں سے ادب سے پیش آئیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایک فقیری کام ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسے نہیں آتا ہے کہ آپ کسی سے سن لیں یا کسی سے سیکھ لیں، یہ مراد مندی کا کام ہے۔ بالکل صحیح ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کا، فن ٹی وی والوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں، اور ایسے پلیٹ فارم پہ جا کے آپ اپنے آپ کو جو ہائی لائٹ کریں، تاکہ آپ کی جو آگے کی جو لائف ہے وہ اس کے لیے آپ کو چانس مل سکے۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جواب کا جو لب الباب ہے وہ یہ ہے کہ فن ٹی وی جو ہے نوجوان سنگرز کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، اور ایسے آرٹسٹوں کے لیے پلیٹ فارم ہے کہ جو ابھی آنا چاہ رہے ہیں یا بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک بار ہم پھر رشدی صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رشدی صاحب کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے، اور وہ ہے کہ یہ پاکستان کے پہلے پاپ سٹار سنگر تھے، یعنی کہ رشدی صاحب نے ایک نئے طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے جدید موسیقی کی طرف، یعنی جدید موسیقی سے مراد یہ ہے کہ جو یورپ کے اندر ماڈرن ساز استعمال ہو رہے تھے ان دھنوں کو یہاں پر سہیل رانا صاحب لے کر آئے، اور رشدی صاحب نے کمال کر دیا۔ میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت مت والی سی، نازک سی شرمیلی سی، معصوم سی بھولی بھالی سی، رہتی ہے وہ دور کہیں عطا پتہ معلوم نہیں، کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا۔ ناظرین، یہ 1966 کی فلم ارمان کا گانا ہے، سہیل رانا کی موسیقی تھی، اور اس نے رشدی صاحب کو المیہ تربیہ اور اب پاپ سٹار بھی بنا دیا۔ اس زمانے میں جو بھی ویسٹرن ساز تھے اس گانے میں استعمال ہوئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، اور پھر رشدی صاحب نے بے شمار جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن سازوں پر گانے گائے۔ اس کے ساتھ ساتھ رشدی صاحب کا ایک اعزاز اور یہ بھی ہے کہ وہ اردو اور پنجابی کے ساتھ ساتھ انہوں نے گجراتی میں بھی گانے گائے، سندھی میں بھی گانے گائے، اور ایک فلم تھی دیکھا جائے اس میں انگلش کے اندر بھی انہوں نے گانا گایا، اور وہ بھی احمد اشرف کی موسیقی تھی۔ اس زمانے کا گانا شاہد پر پکچرائز ہوا، اور زبردست قسم کی اس گانے نے جو ہے وہ دھوم مچائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی فلمی موسیقی کے اندر سولو تو انہوں نے بے شمار گانے گائے، جس کا ذکر ہم آگے بھی کریں گے، لیکن جو ڈوئٹ گانے تھے اس میں ان کا سب سے بڑا پارٹنر تھا وہ تھی مالا بیگم۔ سب سے زیادہ مالا بیگم کے ساتھ انہوں نے گائے، انہوں نے میڈم کے ساتھ بھی گانے گائے، ناہید اختر کے ساتھ گائے، مہناز کے ساتھ گائے، آرائن پروین کے ساتھ گائے، شہناز بیگم کے ساتھ گائے، فردوسی بیگم کے ساتھ گائے، شادیہ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ روبینہ بدر کے ساتھ۔ یعنی پاکستان کے اس زمانے میں جو بھی فیمیل سنگر تھی رشدی صاحب اس کے ساتھ ڈوئٹ گانا گاتے تھے اور چار چاند لگا دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک بار پھر ہم عابد کی طرف چلتے ہیں۔ عابد، ہمارے فن ٹی وی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فن ٹی وی جو ایک پلیٹ فارم خالد رشید صاحب کی کوشش و باقیہ جتنے بھی ٹیم نے کی ہے، یہ حیدرآباد کے لیے بہت خوشائند بات ہے، اور ایسے پلیٹ فارم کو ہم لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ وہ ہمیں بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں بھی اس بات کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ ان کے جو چینل ہے ان کو اپنا مقصد ان کے جو پروگرام چل رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور ناظرین، آپ بھی، میں عابد کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہمارا آکسیجن ہے۔ ہم جو سانس لے رہے ہیں وہ کیسے کہ آپ ہمیں جو کامنٹس کریں گے، آپ ہمیں جو لائک شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے ہمارے چینل کو، تو وہ ہمارے لیے پیٹرول کا کام کرے گا، وہ ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرے گا۔ عابد خان، کوئی گانا ہو جائے اس دوران احمد رشدی کا جو آپ کو یاد ہے۔ ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا، ساتھ دو گے زندگی بھر، چھوڑ کر تم نہ جاؤ گے۔ ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر۔ واہ 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 واہ، یہ فلم دورہ کا گانا یہ بھی وحید مراد پر تھا۔ اور ہم ایک بار پھر رشدی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین،
ہم دیکھتے ہیں کہ یوں تو انہوں نے جس طرح فیمیل سنگرز کے ساتھ تقریباً جس کو ہم نے آپ کو بریف کر دیا، اب ہم آتے ہیں ہیروز کی طرف. تو احمد رشدی نے جو بے شمار گائے ان میں سب سے زیادہ گانے ان کے جو پکچرائز ہوئے وہ سپر سٹار وحید مراد پر ہوئے. وحید مراد پر سب سے زیادہ ان کا اشتراک رہا. اور جب رشدی صاحب کا وصال ہوا، رشدی صاحب کے انتقال پر وحید صاحب نے کہا تھا کہ آج میری آواز مجھ سے چھن گئی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو عوامی طور پر، سرکاری طور پر بھی پذیرائی ملی. جہاں عوامی طور پر ان کو لوگوں نے ان کے گانوں کو سنا، وہ تربیوں ارمیوں. اسی طرح 2004 میں بعد از مرگ حکومت پاکستان نے ان کو ستارہ امتیاز دیا. اور اسی طرح چونکہ وہ کراچی سے تھے اس لیے کراچی کی بلدیہ نے، میٹروپولیٹن جو کارپوریشن کراچی کی ہے، انہوں نے 13D گلشن اقبال کی ایک سڑک کو احمد رشدی کے نام سے منسوب کیا جو آج بھی وہاں موجود ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رشدی صاحب اپنے سنگنگ کے آخری ایام کے اندر ان کو بیماری آئی اور وہ تھی قلب کی بیماری، یعنی دل کی بیماری. تو ان کو جب دل کا دورہ پڑا تو اس کے بعد ان کا گانا تھوڑا سا کم ہو گیا. ڈاکٹروں نے ان کو گانے سے منع کر دیا اور انہوں نے بھی احتیاط کیا. اب وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کا مکمل علاج جا کے کرایا جائے. ان کے لیے ایک بینیفٹ شو بھی ہوا. ناظرین، پاکستان میں ہمیشہ نگار ایوارڈ کی ایک حیثیت رہی ہے، اہمیت رہی ہے. اور اس زمانے کے اندر اور آج بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ جس کو نگار ایوارڈ ملا وہ مستند اداکار یا گلوکار کہلاتا تھا. تو ہمارے احمد رشدی صاحب کو سب سے پہلا ایوارڈ 1962 میں سپیرن پہ ملا. دوسرا ایوارڈ ان کو 1964 کے اندر فلم آئی تھی مہتاب، اس میں ایک گانا تھا، گول گپے والا آیا گول گپے لایا، گول گپے والا آیا گول گپے لایا، گلی گلی گاتا پھیرے ہنستا ہنساتا پھیرے آیا رے دیکھو جی آیا رے، بڑا مزیدار میرا گورا گورا مال ہے جیسے گورے گال رے، گول گپے والا آیا گول گپے لایا. تیسرا ایوارڈ ان کو فلم ارمان پر ملا، وہ گانا ہم ابھی سے سنیں گے. اور چوتھا جو ایوارڈ تھا وہ 1971 میں فلم نصیب اپنا اپنا کے لیے ان کو ملا اور وہ گانا تھا، اے ابر کرم آج اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں ابر کرم. ناظرین، یہ وہ 4 نگار ایوارڈ تھے جو ان کا عمر بھر اثاثہ رہے. ایک گانا میں نے چھوڑ دیا تھا، عابد خان کی طرف چلتے ہیں. عابد خان، فلم اربان کا ایک گانا جن پر ان کو نگار ایوارڈ ملا تھا، آپ کی آواز میں. بہت شکریہ. اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم، تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے، اکیلے نہ جانا. بہت اچھا عابد خان. یہ وہ چوتھا نغمہ تھا جو 1966 کی فلم اربان میں رشدی صاحب کو نگار ایوارڈ ملا. اس کے موسیقار تھے سہیل رانا. سوال میرا یہ ہے کہ رشدی صاحب کی جو گائیکی تھی وہ آج کے دور کے اندر کیا رول پلے کر سکتی ہے نئے گانے والوں کے لیے؟ جی رشدی صاحب کی گائیکی تو آپ کو سب کو علم ہے کہ ایک لیجنڈ تھے، اور میں سمجھتا ہوں اگر اس کو فالو کریں گے تو آنے والے جو کل کے لیے بہت ہمارے سنگروں کے لیے خاص طور پہ بہت آسانی پیدا ہوگی. دوسری بات یہ کہ ہم صرف فالو نہیں کریں، ان سے محبت بھی کریں اور ان کے جو گانے ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے اور ان کے شوز کیے جائیں اور ان کے لیے جو نا ہم سپورٹ کریں تاکہ ہمارے جو لیجنڈ ہے وہ ہمیشہ ہمارے لوگوں میں زندہ رہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرتا چلا گیا. رشدی صاحب نے اپنے فن کے تمام جگہوں پر جھنڈے گاڑے، عوامی سطح پر بھی، سرکاری سطح پر بھی. ہر فنکشن کی وہ ضرورت تھے، ہر موسیقار کی ضرورت تھے. اور ان کے عمر کے آخری حصے میں ان کو دل کی بیماری ہوئی اور دل کا دورہ پڑا جس سے وہ صاحب فراش ہو گئے. انہوں نے علاج کرایا اور کوشش کر رہے تھے کہ وہ اس کے علاج کے لیے بیرون ملک جائیں، لیکن قدرت نے، وقت نے ان کو مہلت نہ دی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 11 اپریل 1983 کو حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے رشدی صاحب کا 51 سال کی عمر کے اندر انتقال ہو گیا. آفتاب موسیقی کا یہ ستارہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں آج بھی ان کے نام کی پورے پاکستان میں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کے فالوورز پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. یہاں اس پروگرام کے ذریعے میں خاص طور پر ٹھٹا میں قائم ہماری اسد اللہ رشدی بھائی کی
ایک جو تنظیم ہے جس کو ہم کہتے ہیں احمد رشدی فین کلب، اس کا ذکر ضرور کروں گا کہ ان جیسا میں نے پکا سچا رشدی صاحب کا پرستار نہیں دیکھا۔ میں خود بھی احمد رشدی کو فالو کرتا ہوں اور ان کے کہنا چاہیے کہ فالوورز کے اندر سے ہوں، ان کی آواز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جہاں پر پرستار کی بات آئے گی تو نمبر 1 جو پرستار ہیں ہمارے اسد اللہ رشدی ہیں۔ اس کے ساتھ پاکستان بھر کے اندر بہت سارے بھی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نام کے آگے رشدی کا لفظ لگایا ہوا ہے۔ خاص طور پر میں پشاور کے ارشد رشدی کا نام لوں گا کہ انہوں نے بھی اپنے نام کے آگے ارشد رشدی باقاعدہ سرکاری طور پر نام لگایا ہوا ہے۔ اس 2026 11 اپریل کو پاکستان بھر میں پوری دنیا کے اندر ان کی 43ویں برسی منائی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے جو کارنامے ہیں وہ ہمارے لیے ایک طریقے سے خاص طور پر موسیقی کی فیلڈ کے اندر ایک راہ ہے کہ نئے آنے والے اگر ان کے گانے صرف گائیں، ان کے گانے سنیں تو وہ جو مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقام حاصل کریں گے۔ میں ساز و آواز کے ذریعے ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے آپ دیکھ سکیں گے۔ اور ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ پروگرام دیکھنے کے بعد ہمیں کومنٹس بھی کیجئے، اگر کوئی کوتاہی ہے اس کو بھی مینشن کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ آپ کے کومنٹس اور آپ کے لائک، آپ کا شیئر جو ہے ہمارے لیے راستے کو آسان کرے گا۔ اور اگر آپ کسی فنکار کے بارے میں کوئی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں بتائیے گا، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام میں آپ کو خدا حافظ کہنے سے پہلے میں عابد خان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت دیا۔ اور جانے سے پہلے ہم، کیونکہ آج پروگرام رشدی صاحب پر تھا تو ان کا ایک گانا مجھے بہت پسند ہے، تو میں چاہوں گا کہ عابد خان وہ گانا میرے ساتھ مل کے گائیں تاکہ ہم پروگرام کا اختتام کریں۔ پھر صبح ہوگی کا ایک گانا تھا، بڑا پاپولر گانا تھا جو رشدی صاحب نے گایا اور وہی صاحب پر پکچرائز ہوا، وہ گانا ہم گا کر مل کر گائیں گے اور آپ سے اجازت چاہیں گے۔ چھوڑ چلے ہم چھوڑ چلے لو شہر تمہارا چھوڑ چلے، چھوڑ چلے ہم چھوڑ چلے لو شہر تمہارا چھوڑ چلے۔ جب تم کو ہماری یاد آئے اور دل بھی تمہارا گھبرائے، سینے سے لگا کر یاد میری تصویر سے باتیں کر لینا، تم جن کو کبھی بھولو گے نہیں، ہم ایسے نغمے چھوڑ چلے ہم چھوڑ چلے لو شہر تمہارا چھوڑ چلے، چھوڑ چلے ہم چھوڑ چلے لو شہر تمہارا چھوڑ چلے، چھوڑ چلے ہم چھوڑ چلے لو شہر